तो हम इस हुकूमत को जायज़ हुकूमत ही नहीं कहते। इस हवाले से उन्होंने यही कहा है कि अभी हम मियां शहबाज शरीफ साहब से एक मीटिंग करना चाहते हैं। APC का बुनियादी एजेंडा मेरी समझ से बालातर है। ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है। असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को। अगर हम चोरों डाकुओं को ना पकड़ सके तो क्या हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में हुकूमत करने का? मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस हैं। जब हम कुछ करेंगे वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा रुख में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। अगरचे इस प्रोग्राम की मेज़बानी जवाद सदीकी साहब करते हैं, बट उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा ये ज़िम्मेदारी मुझे अदा करनी पड़ रही है। नाज़रीन, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल। अगरचे देखा जाए तो सऊदी अरब की तरफ से इमदादी पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात में तो कुछ बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एहतसाब का अमल आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में जो सियासी फ़िज़ा है वो कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। अगरचे हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि नैब हो या दीगर इदारे हों, इंडिपेंडेंट हैं और वो आज़ादी से काम कर रहे हैं, और जो केसेस हैं मुखालफिन के ख़िलाफ़ वो भी माजी के हैं, इस हुकूमत ने नहीं बनाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद चौहान साहब की तरफ से बार बार ये कहना कि नवाज शरीफ साहब दूसरे रेफरेंस पे भी जेल जाएंगे, या फिर ये कहना कि 50 लोग हम जेल की सलाखों के पीछे देख रहे हैं। अपोजिशन जमात को एक मौका मिलता है जिसमें वो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि असल मामला उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस नहीं हैं, बल्कि 18वीं तरमीम को एक तरह से अनडू करने की कोशिश हो रही है। और उनका इशारा जमहूरी क़ुव्वतों की तरफ नहीं था, बल्कि उनका शायद इशारा इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि सब कुछ जो उनके ख़िलाफ़ हो रहा है उसके पीछे वो लोग हैं। आज हम डिबेट करेंगे कि क्या वाकई जो अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं बार बार कि ये एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम हो रहा है, और साथ में ये कि जो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा संगीन यूके के इल्ज़ाम लगाया है, ये इंकशाफ किया है कि उसमें भी कुछ कोई एक तरह से उसमें भी कोई सब्सटेंस है कि नहीं। इस सारे मामले को डिबेट करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पीपल्स पार्टी का रहनुमा नवीद कमर साहब, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद ख़ान साहब वज़ीर मुल्कत हैं, बड़े पार्लिमानी मूव सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी शुक्रिया सर। और नून लीग से हमारे साथ होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। तो पहले मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब आपकी तरफ आता हूँ। क्या लगता है सर, ऐसे में कि जब अब 31 तारीख को कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, और अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि ये एहतसाब नहीं है बल्कि इंतकाम है, और फिर जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और साथ में वज़रा भी ये कहें कि हम बहुत सारे लोगों को जेल के पीछे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपको कैसे मालूम हो गया, आपको कैसे पता चला, अभी तो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो रहा और आप लोगों के बारे में पेशनगोइयाँ करते फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, और गुड टू सी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बैक मीडिया पे, बड़े दिनों बाद उनके साथ प्रोग्राम हो रहा है, और नवीद कमर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में करप्शन हुई है, बिल्कुल हुई है। किसने की है? तकरीबन सब लोगों ने इस बहती गंगा में जो है वो हाथ धोए हैं। कुछ उसमें सियासतदान इन्वॉल्व हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कुछ जजेस होंगे, कुछ रिटायर्ड जर्नल होंगे, कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड होगा, कोई और लो लेवल के सरकारी अफसरान होंगे। अब एक नुक्ते पे मैं समझता हूँ हम सबका इत्तेफाक है या होना चाहिए, वो ये है कि जिसने पाकिस्तान का खजाने को नुकसान पहुंचाया सियासत में आके किसी भी फील्ड में, उससे वो पैसा भी वापस लिया जाए और एहतसाब हो, और ये ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम भी हम बनाएं या उसकी तरफ पेश कदमी करें कि आइंदा से कोई भी पावर में आके, किसी भी पावर, पॉलिटिकल पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर, जुडिशल पावर, किसी भी पावर में आके वो मिस अप्रोप्रिएशन या करप्शन ना कर सके। इस पे हम सब एक है ना। मसला कहां पैदा होता है?
مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب لوگ پاور میں وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ سوال اٹھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے خدا نہ خواستہ کرپشن نہیں کی ان کو تو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کو فکر ہوگا. ہاں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے وہی دیکھتے ہیں کہ یار اگر احتساب ہو گیا، بلاغ ہو گیا، تو شاید ان کی طرف قانون کے آگنی ہاتھ آئیں گے، ان کو ضرور فکر ہوگی. باقی جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کا اکٹھا ہونا، کسی ایشو پہ تفریق پیدا ہونا. ہم خود اپوزیشن میں رہے 5 سال، کچھ ایشو پہ ہم پیپلز پارٹی ایم کیو میں اکٹھے جا کے بات کرتے تھے. جیسے ایک ٹائم پہ انہوں نے پی آئی کی نشکاری کی بات کی، ہم سب نے مخالفت کی، لیکن کچھ ایشوز پہ ہم علیحدہ گئے، جیسے پاناما پہ ہم علیحدہ گئے. تو اگر اے پی سی یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی خاص پریشانی بھی نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کریں تو اس میں کوئی فکر پریشانی کی میں نہیں سمجھتا کی بات ہے. یہ نقطہ میں نوید قمر صاحب آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے، ضرورت کیا پیش آ گئی. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا 60 دنوں میں وہ کہتے ہیں ابھی تو دلہن کے ہاتھ سے مہندی نہیں اتری، آپ نے اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو 60 دن کی حکومت ہے، آپ کی کارکردگی سے اتنے جلدی غیر مطمئن ہو گئے اور آپ کو لگا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کمپین ہونی چاہیے. ایجنڈا کیا ہے سر؟ کچھ لوگوں کو بتائیں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ یہ تو عجیب سوال ہے. میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا جہاں علی محمد خان نے ختم کیا ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، یہ کوئی انیوژل بات نہیں. صحیح. اور اپوزیشن جو ہے بائی اینڈ لارج متحرک ہو کے چلتی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے. مقصد تو ہوتا ہے نا سر؟ نہیں، مقصد تو اپوزیشن کرنا ہے نا. جی جی بالکل. مقصد کوئی دیکھیں گورنمنٹ کی 50 چیزیں میں اس وقت میں آپ کو گنا دوں جس پہ لوگوں کو اعتراض ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے. پرائسنگ سے لے کے جو ہم ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو لیک آف ٹرانسپیرنسی کم سے کم ہماری لیول تک کہ بھائی یہ آپ اس وقت جو فائنینشیل آگے ٹرانزیکشنز کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا لوگوں پہ کیا افیکٹ آئے گا، لانگ ٹرم پاکستان پہ کیا افیکٹ آئے گا. اس کے بعد بار بار یہ تقریر کرنا، میں جو آپ نے ان سے سوال کیا اسی کا جواب پہ آ رہا ہوں. ٹھیک. کہ دیکھیں مقصد ہوتا ہے کیا کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے ادارہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا ادارہ کیا ہے؟ نیب ہے. صحیح. اگر آپ اس کو مضبوط کس طرح سے کریں گے کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں نا. اگر آپ نے ہی اس کو ایک اپنا ایجنڈا بنایا، پاکستان میں کوئی نئی روش تو نہیں ہے نا کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالو. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے مارشل لاء گورنمنٹس میں تھوڑا زیادہ اوپنلی ہوتا ہے. آپ کی شکل ہی پسند نہیں ہے، آپ جاؤ. جہاں اب زیادہ جو لیٹلی کام ہوا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو ایم پی او میں ڈال دیں، تو پھر آپ کو کیسز میں ڈالتے ہیں. کئی سالوں تک لوگ پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن نکل بھی جاتے ہیں. خود زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں، 11 سال وہ جیل میں رہے، بٹ اس کے بعد کیسز جو ہے وہ وقت تک آئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں کہ ہم کہیں کہ جی سیاسی مخالفین کو آپ جیل میں ڈالیں گے. تو عمران خان صاحب ہوں یا فواد چودھری ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے ڈرانے دھمکانے سے ان کا خیال ہے کہ اپوزیشن چپ کر جائے گی اور ان سے سوال نہیں کرے گی، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عموماً اپوزیشن کو اب لوگوں کو وقت لگتا ہے. ایک نئی حکومت آئی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اپنے جو پلانس ہیں اس کو جگہ پہ رکھنے کے لیے ٹائم، لیکن اس حکومت نے جو ہے رانگ فٹ پہ جو سٹارٹ کیا ہے پہلے سے ہی. ترجیحات غلط ہیں. نہیں، ترجیحات جو بھی ہوں وہ ان کا کام ہے نا. صحیح مینڈیٹ ہے، غلط مینڈیٹ ہے، اس میں جائے بغیر وہ حکومت ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کرے. لیکن ہر چیز میں جو ہے ایک نیگیٹیوٹی اگر آنی ہے تو ظاہر ہے کہ تو انہوں نے خود ہی اے پی سی، میں تو کہوں گا کہ انہوں نے خود بلائی ہے. ان سے پوچھیں کہ چودھری صاحب سے شریک گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ احتساب نہیں ہے، وکٹمائزیشن ہے،
اور بنیادی طور پہ شروع میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پارلیمان کا ماحول بڑا اچھا تھا، اپوزیشن جماعتوں نے بڑے ایک اچھا سٹارٹ لیا، بٹ وہ کہتے ہیں حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جس سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ ادارے استعمال ہو رہے ہیں. اور اگر یہ بات ہم درست مان لیتے ہیں تو آج کے دن جب مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں جاتی عمرہ سر، تو وہاں سے میسج یہ آنا چاہیے تھا کہ بلا تاخیر کوئی ہم مشاورت نہیں کریں گے اور میاں صاحب بھی اس APC کا حصہ بنیں گے. بٹ آپ تو وقت مانگ رہے ہیں سر، ایک طرف آپ بھی کہہ رہے ہیں، دوسری بڑی جماعت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، بٹ آپ ابھی تک ریلیکٹنٹ ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ APC میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. جی بہت شکریہ شاہد صاحب. شاہد صاحب دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نئی حکومت بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جی، تو اس وقت لوگوں کو گمان یہ تھا کہ یہ جو وعدے کر کے لوگوں سے انہوں نے ووٹ کیے ہیں اور جو پاکستان کے مسائل کا حل یہ جلسوں میں اور کنٹینرز پہ دیتے رہے ہیں جی، یہ اس کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو وہ حالات بدلیں گے، ملک کے حالات بدلیں گے. ہمیں تو یہ کہتے رہے جناب کہ اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں، تو لوگ کوئی انوویٹو چیزیں ان سے نئے انداز سے، نئی حکومت، کوئی نئی شکل، کوئی تبدیلی، نیا پاکستان، یہ لوگوں کے خواب تھے. لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس کہ جو پاکستان کے حالات سے اس سے بھی زیادہ ابتر ہو گئے. جن معاملات کو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو یہ کام کرتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوگی اگر ہم کسی سے ہاتھ پھیلائیں گے، قرضے مانگیں گے، اور قرضے لے کے، امداد لے کے انہوں نے قوم کو مبارکبادیں دی. صحیح. میں یہ آپ کو تھوڑا سا حوالہ اس لیے دیا ہے، اس پہ لمبی بات نہیں میں کروں گا ورنہ لمبی بات ہو سکتی ہے، کہ لوگ اس چیز کے منتظر تھے. ان سے جب یہ کام نہیں ہوئے تو انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نعرہ لگایا جناب کہ ہم سن لو، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم تو بھائی میرے آپ احتساب کریں، بے علاج کریں، بغیر کسی بلا امتیاز کریں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا. جس نے کرپشن کی ہے، جس نے چوری کی ہے، ضرور کریں. لیکن یہ نعرے مارنا اور نہیں چھوڑیں گے، یہ تو مطلب پنجابی فلموں کے جو ڈائلاگ ہوتے تھے گنڈاسے اٹھا کے، یہ ڈائلاگ انہوں نے اپنا لیے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. جب کوئی اور ہم احتساب کے حق میں، لیکن انہوں نے احتساب کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر وہ انتقامی سیاست جو کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ماضی میں رہی، 80-90 دہائی میں رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنانے، مار داڑ اندر. لیکن خان صاحب تحریک انصاف کہتے ہیں کہ جو نیٹ اینڈ کلین لوگ ان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا سر. کوئی گھبرا نہیں رہا. میں یہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل چوروں پہ انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالنا. ان کے اپنے وزراء کے اوپر ریفرنسز میپ میں بنے ہوئے ہیں. ابھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کی پراپرٹیز دبئی میں نکل رہی ہیں. لیکن یہ ساری خبریں سوشل میڈیا اور پاکستان کے تمام میڈیاز پہ چل کے اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. حکومت کا اس پہ کبھی کوئی موقف نہیں آتا. وزراء جو انہوں نے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پوچھیں گے سر، بریک کے بعد پوچھیں گے ان سے ہم ضرور. ان پہ سارے کیسز ہیں. تو یہ بلا امتیاز احتساب حکومت نہیں کر رہی. حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے لوگوں کو اور وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم احتساب کے حق میں ہیں، بالکل ضرور احتساب کیا جائے، ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ احتساب حکومت بلا امتیاز کرے اور بے لاگ احتساب ہونا چاہیے اور اس کی ابتدا انہیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے. جی بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ایسے میں کہ جب میں نائب عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کریں اور اپوزیشن کا اعتراض یہ ہو کہ خود خان صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس چل رہا ہے، تو پھر کیا یہ سوال ٹھیک اٹھتا ہے کہ ادارہ کیا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے یا پھر کسی کے زیر اثر کے خاص کمپین چلا رہا ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد علی محمد خان صاحب کے پاس جائیں گے، اس سوال کا جواب لیں گے. جی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی محمد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب خود پرائم منسٹر کے خلاف تحقیقات چل رہی ایک معاملے میں اور چیئرمین نیب ان سے ملیں، یا پھر آپ ماضی میں دیکھا ہم نے کہ جب دھرنا دیا کرتے تھے تو الزام تھا نواز شریف صاحب سے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ان پہ الزام ہے لہٰذا ان کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے، اور جب الزام اگر ثابت نہیں ہوتا تو واپس آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آج پرائم منسٹر کا خود پرنسپل سیکرٹری سر مالم جبہ کیس کے اندر نیب کی پیشیاں بھگت رہا ہے، بٹ وہ اصول اب بدل گئے میرے خیال میں. اب اپوزیشن کے لیے کچھ اور تھے، آپ کے لیے کچھ اور ہو گئے سر. دیکھیں شرائی صاحب، 2-3 چیزیں ہیں. اصول اب بھی وہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اصول ہمارے لیے ہو اور ایک اپوزیشن کے لیے ہو؟
ایک منیمم تھریش ہولڈ ہوتا ہے، وہ جو کراس ہو جائے اس کے بعد عہدے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اس طرح تو دیکھیں آپ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ پہ بیش بہا قسم کے الزامات لگتے ہیں، کوئی درخواست دے دیتا ہے، کوئی فریولس قسم کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، لیکن جو آپ کا ادارے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک منیمم تھریش ہولڈ جب کراس ہو جائے اس کے بعد ریفرنس بھی فائل ہوتا ہے، اس کے بعد گرفتاری بھی ہوتی ہے. اگر وہ ایک منیمم تھریش ہولڈ کراس ہوتی ہے پھر میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے کچھ ممبران نے خود سے استعفے دیے تھے، اپنا وزارت وغیرہ چھوڑی تھی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے چھوڑی تھی، یہ بھی ان کا بھی ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں اس بات سے بالکل میں انکار نہیں کرتا. اس میں پرائم منسٹر بھی شامل ہے، آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی چھوڑنا چاہیے پھر آپ کے خیال میں؟ دیکھیے خان صاحب نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو ان کو چھوڑنا چاہیے، لیکن خان صاحب نے تو ابھی حکومت نہیں کی تو کرپشن کدھر سے کر لی. تو لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ رہ گئی بیچ میں کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ماضی میں سیاسی بنیاد پہ مقدمے بنے تھے، لیکن اس میں اور آج اس حالات میں 2 فرق ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یا اگر زرداری صاحب فار دیٹ میٹر ان پہ کوئی کیسز ہیں، ہماری حکومت میں ہم لوگوں نے نہیں بنائے تھے، پرانے کیسز ہیں. نمبر 1. نمبر 2 پچھلے زمانے میں 90s میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں اگر میاں نواز شریف یا ان کے ساتھیوں پہ بنے تو انہوں نے خود بنائے، لیکن ساتھ میں جنہوں نے بنائے ان کا بھی ٹینٹڈ ماضی تھا. بینظیر صاحبہ کا زرداری صاحب کا ریفرنس ہے، وہاں پہ مسٹر 10% کی باتیں ہوتی تھی. تو اگر پھر میاں صاحب کی حکومت میں بنائے کیسز تو ان کا بھی ماضی ٹینٹڈ تھا. یہاں فرق یہ ہے کہ کیسز نہ عمران خان نے بنائے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ بدترین مخالف ان کا اس بات پہ گواہی دے گا کہ یار عمران خان کی سیاست سے آپ ایگری کریں نہ کریں، بندہ کرپٹ نہیں ہے، بندہ آنیسٹ ہے. آپ 100 بندوں سے پوچھ لیں، ان کے ورکر سے جا کے پوچھ لیں، وہ کہیں گے یار بندہ ٹھیک ہے، کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے. تو کیسز جو ہیں وہ اگر کوئی بنتے ہیں، نیب اگر کوئی کیس بناتا ہے، ابھی تک تو کوئی بنا ہے نہیں، لیکن بناتا ہے ہمارے شاید نہیں بنائے گا. تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مختلف قسم کے کام یہ حکومت کر رہی ہے، آپ کسی بھی ایشو کو اٹھا کے دیکھ لیں، صرف یہ نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے کہ ہم نے صرف اکاؤنٹیبلٹی کو پکڑا ہوا ہے، وہ ایک مین فیکٹر ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ریفارمز ہم لے کے آ رہے ہیں، جو آپ 100 ڈیز جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو ہم جو سونامی پہ بلین ٹریز جو ہے اس پہ جو کام کیا جا رہا تھا پختونخوا میں، اس کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. ریلوے پہ کام کیا جا رہا ہے، کمیونیکیشن پہ کام کیا جا رہا ہے، اکانومی پہ کام کیا جا رہا ہے، FBR کو ریفارم کرنے پہ کام کیا جا رہا ہے. کمیونیکیشن منسٹری جو مراد سعید کے نیچے ہے اس پہ وہ بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو کلائمیٹ چینج پہ کام کیا جا رہا ہے، میری اپنی منسٹری کے نیچے جو ہے وہ گریونسز ونگ ہے، اس پہ میں جگہ جگہ جا رہا ہوں. ہر جگہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی، آخری بات، اپوزیشن کو ہماری طرف سے اوپن بلینک چیک ہے. کسی بھی ایشو میں آپ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، کسی پبلک فورم پہ اپنی تجاویز لے کے آئیں، لیجسلیشن لے کے آئیں، پازیٹیو کام بتائیں، ہم پازیٹیو کرٹیسزم کریں، وی ول سپورٹ یو. اب اگر یہ APC ہے، APC کے ہونے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کریں APC میں جو پوائنٹس اٹھتے ہیں اس کا ہم سیاسی جواب دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کسی یہ فلانا ایجنڈا فالو نہیں ہوا، یہاں پہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اس کا ہم جواب دیں گے آپ کو. آپ کریں اپنی ایکٹیویٹیز. کل اجلاس بھی ہے، اجلاس میں ہیں، آپ کو پازیٹیو تجاویز دیں، آپ کو پازیٹیو کرٹیسزم کریں کہ آپ جو ہے پازیٹیو اپوزیشن کا کردار. یہ نقطہ لے کے میں نوید قمر صاحب کے ساتھ اب سر ایک تو یہ کو کہتے ہیں ٹینٹڈ ماضی تھا، دونوں جماعتوں نے کے خلاف کچھ کیسز کیے، اب ہمیں آپ کو الزام دے رہے ہیں. سیکنڈلی کل جو بات کی ہے زرداری صاحب نے وہ بڑی حیران کن ہے سب کے لیے سر. وہ کہہ رہے کہ معاملہ سارا ہے 18ویں ترمیم کا، 18ویں ترمیم کو ریورس بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرنے والی بھی نان پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں. تو سر یہ تو بڑی ایک حیران کن بات کر دی ہے، واقعی کچھ ایسے ہی نہیں. میں آتا ہوں، پہلے میں علی محمد کا جواب رسپونڈ کریں آپ علی محمد خان صاحب کو. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں ریفرنس ہے خان صاحب کے اوپر، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر مس یوز آف پاور ہے، اگر ہیلی کاپٹر کا کیس ہے کہ وہ آتھورائز نہیں تھے، انہوں نے ہیلی کاپٹر کو مس یوز کیا. اب کرپشن انڈر دا لا، انڈر دا نیب لا وہ بنتی ہے، یہ وکیل خود جانتے ہیں اچھی طرح سے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے، ابھی تو اپنی حکومت اب ملی ہے. تو اینی ویز تو سوال یہ ہے کہ چاہے وہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، کیس ہے، اور اس سے جب تک آپ اپنی جان نہیں چھڑاتے تب تک تو یو آر کنسیڈرڈ این اکیوزڈ. اور اس حساب سے یہ ایک ایشو ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا. اب آپ کے کہنے سے شہید محترمہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کرپٹ تھی. بھائی تمہارے کہنے سے تو نہیں کرپٹ ہو جاتی نا، ورڈ از ونڈیکیٹڈ دیم. تو یہ باتیں نہ کریں.
बजाय इसके कि अपोनेंट्स पे कीचड़ उछालने के आपका काम है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, गवर्नेंस करना। सही। और जो इदारे हैं उनका काम है अपना जो है जिस हिसाब से भी उन्होंने एहतसाब करना है उस पर नुक्ताचीनी हम करते हैं, इस पे भी कर रहे हैं, उससे पिछले से, उससे पिछले सब में जो फ्लॉज थे वो आज दिन तक करेक्ट नहीं हुए हैं, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ कह देना कि जी हम सबको जेल में डाल देंगे, ये सोल्यूशन नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं होगी। भाई देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन क्यों अपोजिशन का होता है? इसलिए कि एक ऑनगोइंग काम होता है, उस पे नजर अपोजिशन नहीं रखनी होती है ना, हुकूमत अपने ही काम पे खुद नजर रखेगी तो ये कोई सेंस नहीं बनता। ये कौन सा एहतसाब होगा? फिर तो यही बात है कि भाई हम वन साइडेड करेंगे, आपको जेल में, हम महलातों में रहेंगे, ये नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट अब पीपल्स पार्टी भी गिला कर रही है नैब से, और आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि बहुत बड़ी गलती हुई, जावेद इकबाल साहब को लेके आए, इस इदारे को ठीक करना, ख़त्म करना, नया कमीशन बनाना दोनों जमातों का एजेंडा था, बट हमने देखा कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया। आज जो आप रोना रो रहे हैं सर, इसका क्या फ़ायदा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है चेयरमैन नैब का, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हुकूमती वज़रा और ज़ुमा जो बयानात दे रहे हैं वो तो बज़ाहिर बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे नैब को ये खुद चला रहे हैं, खुद कंट्रोल कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बात कह रहे हैं, जो इनके अभी बल्कि एहतसाब कोर्ट के अंदर ये बात एहतसाब कोर्ट के जज हैं उनके सामने भी कही गई कि जो इनके वज़ीर इत्तलात हैं वो पहले ही खबरें दे देते हैं, जनाब अब फलां को सजा हो जाएगी, फलां अंदर हो जाएगा, फलां बाहर हो जाएगा, फलां को गिरफ्तार कर लेंगे, फलां को ये कर लेंगे। तो मुझे तो नैब उस तरह नहीं चलता नजर आता जिस तरह नैब को चलना चाहिए। मुझे तो इनके अपने बयानात, इनकी अपनी चीजें सामने रखते हुए मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि जैसे ये कोई रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं और विक्टिमाइज कर रहे हैं चीजों को। मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये बात की थी, थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है कि देखें, पुलिस में बराह रास्त FIR होती है, अगर किसी को किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो या काबिल दस्त अंदाजी ये पुलिस कोई जुर्म हो, आप जाते हैं थाने में पर्चा करा देते हैं, FIR हो जाती है। नैब इस तरह काम नहीं करता। नैब में अगर कोई शिकायत आती है, पहले नैब की इंक्वायरी होती है, अगर इंक्वायरी में कोई सब्सटेंस हो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन में भी कोई सब्सटेंस हो फिर रेफरेंस दायर होता है, जैसे आप FIR कह सकते हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है कि जो जिन लोगों के खिलाफ नैब में इंक्वायरीज हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक अपोजिशन से है। रेफरेंस जिनके खिलाफ दायर हो चुका है, इनके वजीर हैं, उन्हें वो पूछ ही नहीं रहा। तो ये हुकूमत का काम है। मैं तो नहीं समझता कि नैब को इंडिपेंडेंटली ये काम करने दे रहे हैं। ये अपने जो इनके कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद है हुकूमत के। ये कहते हैं जी हम एहतसाब करने जा रहे हैं, हम इसे एहतसाब इसलिए नहीं मानते कि अगर एक जुर्म किसी अपोजिशन के मेंबर ने किया है, आपने गिरफ्तार किया है, कर लिया जी, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन वही जुर्म, बल्कि उससे ज्यादा जुर्म अगर आपके अपने किसी वजीर ने किया है, कैबिनेट मेंबर ने किया है, वो दंदराता फिर रहा है। तो ये वो एक इम्तियाजी सलूक है जो हुकूमत कर रही है, और उसके हवाले से इनके वज़रा भी बात करते हैं, खुल के करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। तो लिहाजा हमारा जो गिला है वो हुकूमत से है। नैब की जो चीजें थी ठीक करने वाली या नैब के अंदर जो इस्लाहत लानी थी, यकीनन उस वक्त मौका था, होनी चाहिए थी, और वो भी मैं समझता हूँ कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमने बुलडोज किया वो चीजों को। अब भी वैसे हुकूमत तो अब भी कह रहे कि अगर चीज तजवीज़ है तो लेके आए, हम उनको देख लेते, तो अब भी मौका सर है तो पीपल्स पार्टी के साथ बिल बैठने का कोई इरादा है, कोई बिल लेके आए और आप कहें कि जिस मैं इस पर बात करता हूँ जी। लेकिन जी ये आपने पहले भी सवाल किया था और अभी भी मैं देख रहा हूँ आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे इसी को बहुत बड़ी हवा दी जा रही है। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मुझे पूरा यकीन है मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप होगी। इनफैक्ट नवीद कमर साहब आपकी तरफ आऊँगा, अगर कोई आप भी समझते हैं कि कोई सिस्टम में ख़राबी है, इदारा कहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो चीज़ों को ठीक भी तो किया जा सकता है ना सर। कोई एक आप कोशिश कर लें बजाय। देखिए, पहली स्टेप होती है उसकी निशानदेही करना। पहली स्टेप होती है कि ये कहना कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, वही निशानदेही हम कर रहे हैं।
کہ بھائی اگر ایک لاء بھی ہے، اگر لاء نہیں فالو ہوگا تو آپ 10 دفعہ لاء اور چینج کر دیں، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے FATF میں کل سنائے فائنانس منسٹر بھی اس پہ خفا ہوئے کہ جی جو مسائل انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں کمیاں رہ گئی ہیں، وہ تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو سوال یہ کہ یہاں بھی اگر امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہوگی کہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ امپلیمنٹیشن ہوگی تو قانون پہ ہم کیا لائیں گے؟ قانون میں بالکل گنجائش ہے اور بیٹھ کے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ تو ایک سیکنڈری ایشو ہے نا کہ جب تک لیجسلیشن ہو اس کی کریکشن کے، اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اور ہمارے ویو پوائنٹ جو ہے وہ ملتے ہوں. لیکن جو ہے اس وقت کا قانون جو مشرف کا بنایا ہوا ہے، جس میں ایک پرٹیکولر پرپس کے لیے بنایا گیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ڈکٹیٹر کے زمانے سے بھی زیادہ خراب ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے اس کو؟ لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے اور بریک کے بعد تو علی محمد خان صاحب کی طرف جائیں گے، اور اگر تجاویز کوئی ایسی ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا جو قوانین ہیں ان کی ایکچوئل صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن، تو اس حوالے سے کیا اپوزیشن کی آواز کو سنا جائے گا کہ نہیں؟ بریک کے بعد یہ نقطہ ان کے پاس لے کے چلتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی محمد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر ایک تو یہ کہ ماضی میں آپ کو بھی اس مشرف کے جو نیب قانون سے کچھ شکایتیں ضرور رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ خان صاحب احتساب کمیشن کا مطالبہ کرتے تھے اور خود آپ نے KPK کے اندر ایک علیحدہ سے ادارہ بنانے کی کوشش بھی کی، اگرچہ وہ ناکام ہوئی کوشش، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے لیکن وہ ادارہ چل نہیں پایا. تو کیا ایک تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے، یا بلکہ یہ کہوں کہ آپ کو انیشیٹو لیں گے کہ ایک غیر جانبدار اور ان کنٹروورشل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ بنانے کی ایفرٹ آپ شروع کریں گے، یا اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے؟ اور سیکنڈلی ایک طیارے کے پر ذکر سر آج کل بڑا ہو رہا ہے، خبریں گرم ہیں، کوئی طیارہ ہے جو پاکستان میں لینڈ کے، میرے خیال میں لوگ آپ سے سوال کو ٹھیک انداز میں نہیں کر رہے، تبھی جواب بھی درست نہیں آ رہا. یہ طیارہ اسرائیلی نہیں ہے، تل ابیب سے ضرور اڑا ہے، یہ عمان میں، اس کے بعد پاکستان میں آیا 10 گھنٹے، لیکن یہ طیارہ کہیں آئل آف لینڈ میں جو ملک ہے خود مختار ریاست برطانوی، وہاں پہ ملٹی برڈ اوورسیز لمیٹڈ کا یہ طیارہ ہے جو رجسٹرڈ ہے، وہ طیارہ ہے جو وہاں سے اڑا، عمان آیا، پھر عمان سے اسلام آباد میں آ کے اترا. تو اگر سوال اس طرح کر لیا جائے تو پھر کیا جواب مثبت رہے گا کہ ہاں کوئی ایسا طیارہ ضرور آیا تھا پاکستان؟ دیکھیں، پہلے تو میں ذرا ایک دو باتیں اس کی وضاحت کر دوں. آج نوید قمر بھائی تھوڑا سا اگریسو ہیں، ویسے اس طرح ہوتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی کوئی ڈائریکشن ہو یہ تھوڑا سب کو ذرا ٹیک آن. دیکھیں، میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کبھی بھی یہ بات نہیں کی خدا نخواستہ وہ کرپٹ تھی، صرف یہ بات ضرور کہی کہ جب آپ کے ہسبینڈ پہ اس طرح کے چارجز لگتے ہیں، ان کو لوگ مسٹر 10% کہتے ہیں، تو ایک سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے. یعنی کہ میرے ساتھ اگر فرض کریں نزدیکی لوگ ہیں اور ان پہ سوال اٹھتے ہیں تو وہ پھر مجھے بھی جواب دینا چاہیے. باقی تو بینظیر صاحبہ جو تھی اس قوم کا ایک بہت بڑی لیڈر تھی، اساسات تھی، اور وہ میں تو ہمیشہ جو ہے ان کو شہید کہتا ہوں، کیونکہ وہ تو ایک نیشنل ڈیوٹی میں تھی اور جب ان کو شہید کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کمیٹیز کی بات کی ہے. کمیٹیز تقریباً فائنل ہیں، اس میں کچھ نام آنے ہیں اپوزیشن کے، کچھ گورنمنٹ کے، لیکن اصل ایشو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہے، جس پہ قمر صاحب کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اگر موجودہ حکومت پہ نظر رکھنے کی بات ہے تو حکومت تو اپنے پہ نظر نہیں رکھے گی، وہ تو اپوزیشن رکھے گی. لیکن اصل میں PAC کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس میں پچھلے کیسز آتے ہیں. عمومی یہ رجحان رہا ہے تو تھوڑا سا جو طیارے کے متعلق سوال تھا اس پہ بھی تھوڑا سا آجن جی، کہ پچھلی حکومت کا احتساب کرنا ہوتا ہے. آپ مجھے آج یہ بتائیں، اگر شہباز شریف صاحب کو آپ PAC کا چیئرمین بناتے ہیں، کیا وہ اپنی پچھلی حکومت کا احتساب کریں گے؟ سوال ہے. جہاں تک اس بات کا آپ کا سوال ہے کہ جہاز کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا، تو جہاز کا پہلے میں جواب دے دوں کہ اپنی سیاست میں جو کل سے یہ کشمیر ڈے پہ، اور بڑا افسوس ہوا مجھے مولانا فضل الرحمان کا کہ خود تو کشمیر کے لیے کچھ کر نہیں سکے، کل جو ہے وہ کشمیر ڈے تھا، بلیک ڈے تھا، اس پہ اس دن یہ بات کرنا، کیا صرف حکومت پاکستان کے خلاف ہی بات کی گئی؟ کیا انہوں نے کوسچن مارک جن لوگوں نے بھی اٹھائے، کیا کوسچن مارک پاکستان کی دفاعی فورسز پہ نہیں اٹھایا جا رہا؟ کیا پاکستان اتنا کمزور ہے کہ تل ابیب کا جو ہے کوئی جہاز آگے اپنا جو ہے اسرائیل کا آگے ادھر لینڈ کر جائے گا ہماری مرضی کے بغیر؟ یا پھر یہ بات کی جا رہی ہے خدا نخواستہ کہ ہماری حکومت پاکستان، ہماری فوج اور ایئر فورس اور یہ سب مل گئے اسرائیل سے، اور یار کوئی خدا کا بندہ خوف کر لے
اپنی سیاست کے لیے اپنی ریاست کو جو ہے ایٹ سٹیک بندہ کرے. اور نمبر 3 اگر اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی اچھی ان کی کمنٹس آتی ہیں, سجیشنز آتی ہیں, تو ہماری تو تحریک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہے. اور عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب وقت کم ہے. نوید قمر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو پہلے سوال بھی میں نے اٹھایا تھا کہ کیا 18ویں ترمیم کو انڈو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور غیر جمہوری قوتیں یہ کر رہی ہیں, کیونکہ زرداری صاحب نے کل واضح طور پہ کہا ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ آپ کی پریس میں بھی آیا ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے ٹاپ سے یہ بات آئی ہے کہ 18ویں ترمیم کو پسند نہیں کیا جا رہا ان کوارٹرز میں. اب کیوں نہیں کیا جا رہا, اس پہ بیٹھ کے پورا ایک آپ پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیکٹ ہے. ہسٹوریکلی ایک تو پاکستان سینٹرسٹ قسم کا ایک حکومت رہی, اور میرا خیال ہے کہ اس پاکستان کے چلے جانے کے بعد ہم نے تھوڑا سا سبق سیکھا, لیکن بہت زیادہ نہیں. اور 18th امینڈمنٹ نے کچھ وہ کریکشنز کی جو کہ ہم ہسٹوریکلی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں, لیکن وہ حالانکہ پارلیمنٹ نے تو یونینیمسلی کر دی, لیکن ظاہر ہے کہ certain quarters were not very happy. On top of it ایک اور ایشو اس سے منسلک ہے جو کہ NFC کا ہے. صحیح. NFC میں پروونسز کو جب آپ سبجیکٹس دیتے ہیں, رائٹس دیتے ہیں, تو آپ کو ظاہر ہے ان کو ریسورسز بھی دینے پڑتے ہیں. صحیح. اور ریسورسز جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس وقت پروونسز کو, اس کی وجہ سے فیڈرل بجٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سکویز ہو رہا ہے. تو یہ اور ظاہر ہے کہ سکویز میں سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, جو بڑے بڑے کھاتے ہیں ان پہ زیادہ جو ہے پریشر آتا ہے, جو چھوٹے ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ کم آتا ہے. اس لیے ریاکشن وہیں سے اس وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بات شروع ہو گئی ہے ادھر سے. طارق چودھری صاحب, وان لائن کی طرف سے اگر 18ویں ترمیم کو انڈو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بالخصوص NFC ایوارڈ کے حوالے سے, تو نون لیگ کا سٹانس کیا ہوگا؟ لیکن گزارش یہ تھی کہ میں نے ABC کے حوالے سے بات شروع کی تھی, اور میری بات جو ہے وہ بیچ میں میرا خیال فون کی لائن کٹ گئی تھی. دیکھیں, گورنمنٹ کی فارمیشن سے پہلے اپوزیشن نے کئی میٹنگز کی, اور اس کے بعد بھی ہم کئی دفعہ اکٹھے ہوئے. تو لہٰذا آج یہ کہنا جناب کہ فلاں جگہ پہ اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے, فلاں لیڈر آ رہا ہے, نہیں آ رہا, میرا خیال ہے کہ میڈیا بھی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے سٹینس کی بات کی ہے, تو اس پہ متحدہ اپوزیشن کا ایک مشترکہ سٹینس ہوگا. اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی اس پہ اپنا الگ سٹینس دے گی. ہم سب مل کے اس میں فیصلہ کریں گے اپوزیشن کہ ہم نے کس طرح اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو مرتب کرنا ہے, اور انشاءاللہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت آگے چلیں گے. بہت شکریہ. وقت ہے چودھری صاحب, یہی امید کی جا رہی ہے کہ شاید اپوزیشن جب بیٹھے گی تو کچھ پروڈکٹیو تجاویز کے ساتھ بھی آئے گی اور ایک متحدہ اور متفق کا سٹانس اپنائے گی. یقینی طور پہ حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اگر کوئی اچھی تجاویز آتی ہے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا. آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.